बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे आज के दो टोक में। नए आर्मी चीफ जीएचक्यू और इमरान खान से मुतल्लिक बड़ी खबर क्या है, इसकी तफसील प्रोग्राम में रखेंगे और फिर दो मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटीज हुई हैं लंदन में, इसका जायजा भी लेंगे कि ये एक्टिविटीज का बुनियादी मकसद क्या था और कौन से किरदार जो हैं इस एक्टिविटी में मुलविस पाए गए। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान में अगला आर्मी चीफ कौन होगा, ये सारे फैसले ना मेरे पास लंदन में ही हो रहे हैं और यहां से तकरीबन कोई 25 मिनट की ड्राइव है जहां पर मार्बल आर्च नवाज शरीफ साहब बैठते हैं। और पिछले 3 दिनों से, आज चौथा रोज था, हमने देखा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान से खसूसी तौर पर बरतानिया आए, साथ उनके पूरी उनकी काबीना के कुछ जो खास लोग थे, लीगल जो कानूनी माहिरीन की एक टीम भी साथ थी, और साथ इसके मरीम नवाज और नवाज शरीफ में 4 से 5 मुलाकातें होती हैं और इन मुलाकातों में अगला आर्मी चीफ कौन होगा इस फैसले पर जो है वो गौर किया गया है। राज साहब, लंदन में शहबाज शरीफ साहब ने अपना दौरा जो है ना, वो पहले वो जा रहे थे, फिर उसको ख़त्म किया, मौखर किया और वो रुक गए एक रोज़, और फिर जो पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि शायद उनकी तबीयत ख़राब थी, और फिर मैंने भी कुछ लोगों से पूछा तो नून लीग के ज़राए जो रिपोर्ट कर रहे हैं, बताते हैं, वो कहते हैं जी कि बुखार था, एंटीबायोटिक्स के ऊपर हैं और उन्होंने अब गालबन पाकिस्तान वापस जो है वो चले गए हैं अपना 4 रोज़ का दौरा मुकम्मल करने के बाद। अब आर्मी चीफ अगला कौन होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक नाम जो है वो सामने आ रहा है और बतौर दलील आपके सामने मरीम नवाज की स्टेटमेंट मौजूद होगी जो उन्होंने दी, और वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम के हवाले से बहुत ज़्यादा उनको पर्सोनिफाई करती हुई नज़र आई और उन्होंने कहा कि ये पहली चॉइस हो सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब और नून लीग के ज़राए लंदन में भी ये कहते हैं कि यही नाम जो है उसे शायद फाइनल कर लिया जाएगा, और अब इसके ऊपर कुछ आईनी माहिरीन से मशावरत भी की गई है। अब सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि सीनियरिटी लिस्ट कैसी होगी। 27 तारीख का की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस दिन जनरल साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे। अगर लिस्ट जो है उससे पहले जाएगी तो तब इनका नाम उस लिस्ट में मौजूद होगा, और अगर लिस्ट इसके बाद, तो कैसी कोई सूरत नजर नहीं आती कि उसके बाद जाए, क्योंकि दिन तो फिर पीछे 2 ही रह जाएंगे। लेकिन सीनियरिटी का जो फार्मूला, आर्मी चीफ को लगाने का जो फार्मूला नून लीग की तरफ से बाहर निकाला गया है कि सबसे सीनियर मोस्ट जो लिस्ट आएगी उसमें जनरल को पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। और अगर ऐसा ही होता है तो आईनी माहिरीन की टीम जो सोच रही है, कानूनी माहिरीन की टीम जो सोच रही है, जिस पे मुशावरत की जा रही है कि अगर लेट मूव की गई समरी तो फिर क्या होगा। राज साहब, नून लीग तो प्लान करके बैठ गई है, तैयारी भी उनकी है कि इस नाम को फाइनल कर लिया जाएगा, और बाकी जो 4-5 नाम हैं जो मुमकिना तौर पर समरी भेजी जाएगी। आप ये जो कानूनी माहिरीन की टीम और जो लीगल इसका एंगल है, किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि इनकी तो कोशिश है कि अगर कहीं से ये नाम या समरी लेट करने की कोशिश की गई तो क्या इसको एक्सटेंशन भी दी जा सकती है, जो मुझे नहीं लगता, लेकिन एक भरपूर कोशिश और कानूनी पेचीदगियों को सामने रखा जा रहा है कि सीनियरिटी लिस्ट में जनरल आसिम मुनीर जो है वो कहां पे स्टैंड करते हैं। देखें हाशमी साहब, ये जो शहबाज शरीफ एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुए, एक वीडियो सामने आई जिसमें वो मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात कर रहे हैं, अलविदाई मुलाकात, और फिर 3-4 सहाफियों को कहा गया कि आप इस मुलाकात की इस वीडियो को ट्वीट करें ताकि इसकी रीच बढ़े, और एक ये तासुर बनाएं, इस तरह के कैप्शन लगाएं इस ट्वीट के ऊपर कि जो लोग नून लीग में से शीन लीग निकालना चाहते थे उनकी ख्वाहिशात जो हैं और उनके जो मकासद थे वो पूरे नहीं हो सके। लेकिन हाशमी साहब, ये जो एयरपोर्ट की जानिब जाते हुए शहबाज शरीफ की वापसी हुई है, ये असल में एक बड़े ख़ास पैगाम की वजह से हुई है, क्योंकि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी आपकी, जिसका एलामिया जारी नहीं हुआ, जो कि पिछले 2 साल में होने वाली
سب سے غیر معمولی کور کمانڈرز کانفرنس تھی. اس میں جو فیصلے ہوئے اس کے بعد شہباز شریف نے مصر سے لندن جانے کا فیصلہ کیا. اب اس کے بعد جو ڈیسیژن کیا میاں نواز شریف نے نئے آرمی چیف کے متعلق، اب اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ پنڈی سے پوچھا گیا شہباز شریف سے. پنڈی سے مراد یہ ہے کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ میاں نواز شریف سے آپ مشاورت کرنے گئے تھے کور کمانڈر کانفرنس کے فیصلوں کی روشنی میں، تو اب کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کیا حتمی فیصلہ آپ لے کر آ رہے ہیں میاں نواز شریف سے مشاورت کے بعد؟ اب شہباز شریف نے راولپنڈی کو جو بتایا کہ ہم نے نئے آرمی چیف کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر بظاہر راولپنڈی مطمئن نہیں تھا، کیونکہ شہباز شریف نے ایک ویگ سا، ایک غیر واضح قسم کا جواب دیا، ایسا جواب جو راولپنڈی کے لیے اور طاقتور حلقوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک بڑا واضح قسم کا جواب ہمیں دیا جائے اور اس کے اوپر پھر شہباز شریف کھڑے بھی رہیں. اس لیے شہباز شریف کو پیغام یہ بھیجا گیا کہ نہیں، یہ جس جواب کے ساتھ آپ آ رہے ہیں یہ جواب قابل قبول نہیں ہے، آپ دوبارہ سے میاں نواز شریف سے مشاورت کریں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خود ڈیسیژن کرنا چاہتے ہیں تو خود ڈیسیژن کریں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا، یہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. اچھا، اب یہ جو پیغام گیا جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ آدھے راستے سے پھر شہباز شریف نے یہ بیماری کا ایک بہانہ بنایا اور وہ واپس آ گئے. اگر وہ بیمار ہوتے ہاشمی صاحب تو اتنا کون سی سنگین بیماری تھی کہ آپ ایئرپورٹ کے راستے میں ہوں، آپ نے اسلام آباد آنا ہے، آپ کی کون سا یہاں پہ کوئی 20 گھنٹے 22 گھنٹے کی کمرشل فلائٹ تھی. تو اس پوری سچویشن میں جو کور کمانڈرز کانفرنس کے متعلق اب ایک نئی اطلاع سامنے آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ہاشمی صاحب جنرل آصف غفور وہ بھی شریک تھے، ظاہر ہے کہ وہ کور کمانڈر کوئٹہ ہیں. جنرل فیض حمید بھی شریک تھے، بہاولپور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں. پھر آپ کے جنرل سائر شمشاد مرزا جو راولپنڈی کی کور کمانڈ کر رہے ہیں اور سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں. کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر ہیں. اس میں دو مختلف آراء پائی جاتی ہیں. کچھ حلقے کہتے ہیں کہ سینیورٹی لسٹ میں وہ اس لیے پہلے نمبر پر ہیں کہ جنرل عاصم منیر تو 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو اگر سب سے زیادہ سینئر کنسیڈر کیا جاتا ہے تو ممکنہ طور پر یہ کہیں سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہو سکتا ہے، جیسے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کو آخری وقت میں بڑے مسٹیریس حالات میں چیلنج کر دیا گیا تھا. اور ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے وہ 5-6 دن جب وہ ہیرنگ ہوئی تھی سابق چیف جسٹس کھوسہ کی عدالت میں تو کتنے پیچیدہ قسم کے حالات بن گئے تھے. دوسرا ہاشمی صاحب، اب جنرل سائر شمشاد مرزا چونکہ راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں، اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں. جنرل نعمان محمود جو کہ اس وقت کوئی کور تو کمانڈ نہیں کر رہے، پشاور کی کور اس سے پہلے کمانڈ کر چکے ہیں، اب ان کا نام بھی ڈسکس کیا جانے لگا ہے. اب جنرل نعمان کا نام بھی نئے آرمی چیف کے لیے ڈسکس کیا جانے لگا ہے. جنرل اظہر عباس اس وقت کوئی کور کمانڈ نہیں کر رہے، چیف آف جنرل سٹاف ہیں. چیف آف جنرل سٹاف ادروائز تو بہت اہم عہدہ ہوتا ہے، لیکن جو موجودہ سچویشن ہے اس میں راولپنڈی کی کور کی اور اوور آل کور کمانڈرز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ جو آپ کی سینیورٹی لسٹ بنی ہے اس کے اندر کور کمانڈرز کی اس وجہ سے بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کا دھرنا ہے، مارشل لاء کی افواہیں ہیں، اور 29 نومبر تک کے جو حالات ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بڑے ڈیسائسو دن ہیں. اب یہ کور کمانڈرز کانفرنس جو 8 گھنٹے سے زائد جاری رہی، جس کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا، جس میں جنرل عامر بھی موجود تھے جو کہ 6 نمبر پر ہے اس وقت سینیورٹی لسٹ میں، اور ان کے متعلق ایک کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ ملٹری سیکرٹری رہے ہیں آصف علی زرداری کے جب وہ صدر تھے، تو ممکنہ طور پر آصف علی زرداری کی جانب سے ان کا نام تجویز کیا گیا ہوگا. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اطلاع پھیلائی گئی ہے، ایک قیاس آرائی کی گئی ہے. لیکن آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا نام کوئی میرٹ پر نہیں ہے. یہ اگرچہ ایک جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے، لیکن یہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ 6 7 نمبر کے جو آپ کے سینئر لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان کے نام بھی
GHQ سے مانگ سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے DG/ISI ہیں جنرل ندیم انجم، اگر یہ لسٹ تھوڑی سی طویل ہوتی ہے تو ان کا نام بھی ایڈ ہو سکتا ہے۔ یہ سینیورٹی لسٹ میں جنرل ندیم انجم 8 نمبر تک جا سکتی ہے یہ تھوڑی طویل بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، اب کور کمانڈرز کانفرنس جس کا اعلامیہ نہیں آیا، شہباز شریف نے یہ اعلان کر دیا تھا، یہ ٹویٹ کر دیا کہ آف ٹو پاکستان، میں پاکستان کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ پاکستان کی فلائٹ لینے کے لیے جا رہے تھے جب ان کو کور کمانڈرز کانفرنس کے فیصلوں کے متعلق اطلاع ملی، تو اس کے بعد پھر وہ لندن گئے۔ اب کور کمانڈرز کانفرنس میں جہاں پر 6 آپ کے موسٹ سینئر لیفٹیننٹ جنرلز جنہوں نے اگلے آرمی چیف کے لیے یعنی 6 کے 6 ایلیجیبل ہیں، وہ سارے وہاں پر موجود ہوں، اور انہی 6 میں سے ایک کو آرمی چیف بننا ہو، ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بننا ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں کس قسم کا ایک انوائرمنٹ ہوگا، یعنی کس قسم کی وہاں پہ ڈسکشن ہوگی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا دھرنا بھی 29 نومبر کی تقرری سے بھی جڑا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر شہباز شریف کو جو میسج دیا گیا جب وہ واپس گئے ہیں آدھے راستے سے، ایئرپورٹ کے راستے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کے ہاتھ میں پوری گیم نہیں ہے۔ یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف کے ہاتھ میں پوری گیم ہے اور وہ جس کو چاہیں گے آرمی چیف نامزد کریں گے اور وہی پھر آرمی چیف بنے گا، یہ گیم اتنی آسان نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا ثبوت یہ ہاشمی صاحب کہ اب میاں نواز شریف نے پہلی مرتبہ جو اپنے اتحادی ہیں ان کو بھی کالز کی ہیں آج کے دن میں، فضل الرحمان کو بھی کال کی، آصف علی زرداری کو بھی کال کی۔ اس کا مطلب ہے کہ میچ پھنس گیا، ورنہ یہ میاں نواز شریف تو بادر ہی نہ کرتے، کسی صورت بادر نہ کرتے کہ یہ آصف علی زرداری سے مشاورت کریں، فضل الرحمان سے مشاورت کریں، کسی اور سے مشاورت کریں۔ شہباز شریف کے متعلق سب جانتے ہیں، ابھی تو وہ پرائم منسٹر ہیں، جب وہ پرائم منسٹر نہیں بھی تھے تو تب بھی سب جانتے ہیں کہ ان کے براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوجی قیادت سے رابطے تھے، اور اعجاز الحق نے بتایا بھی کہ کس طرح سے وہ ڈگی میں، کار کی ڈگی میں چھپ کر وہاں پر جاتے تھے۔ لیکن اب شہباز شریف فائنل کیا میسج لے کے آیا ہے میاں نواز شریف سے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ کیا جو ان کو GHQ کی جانب سے پیغام دیا گیا، جو پہلا وہ ایک فیصلہ نواز شریف سے لے کر آئے تھے جسے ریجیکٹ کیا گیا، اور جب ایک پیغام دیا گیا کہ آپ دوبارہ میاں نواز شریف کے پاس جائیں اور ان کو ہمارا یہ پیغام پہنچائیں یا ہمارا یہ فیصلہ پہنچائیں، تو اب میاں نواز شریف نے کیا فیصلہ کیا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اگر تو میاں نواز شریف اسی بات پر کھڑے رہتے ہیں اور اسی بات پر GHQ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نام ہماری جانب سے آئیں گے وہی نام فائنل ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو ویسے ہی عمران خان صاحب کا لانگ مارچ، عمران خان صاحب کے ساتھ اتنا پاپولر سینٹیمنٹ کھڑا ہے، تو یہ حکومت اگلے 15 دن کے اندر گر سکتی ہے، اگلے 15 دن کے اندر فارغ ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی پیچ اپ ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ شہباز شریف تو بوٹ پالش کرنے کے ماہر ہیں، سب کو پتا ہے، وہ یہاں آ کر نئے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر GHQ کو مکمل طور پر آن بورڈ لے بھی لیتے ہیں، تو تب بھی یہ معاملہ پیچیدہ رہے گا۔ یعنی اگر جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن جاتے ہیں، نیچے اگر جنرل سعید شمشاد مرزا اگر جوائنٹ چیف بن جاتے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بن جاتے ہیں، یا اگر جنرل سعید شمشاد مرزا آرمی چیف بن جاتے ہیں اور نیچے جنرل اظہر عباس جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بن جاتے ہیں، اگرچہ جو آپ کا جوائنٹ چیف ہوتا ہے اس کے متعلق عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے سینئر پوسٹ ہے، لیکن وہ ایک سیریمونیل پوسٹ ہوتی ہے، اصل تو طاقت کا جو منبع ہے وہ تو آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے رائے صاحب جی اس وجہ سے آخری پوائنٹ، اس وجہ سے یہ معاملہ بہت پیچیدہ یوں ہے کہ آپ کے پاس 6 جنرلز کے نام ہیں اور آپ کے پاس سلاٹ 2 ہیں۔ اگر آپ 2 جنرلز کو آرمی چیف کے طور پر، جوائنٹ چیف کے طور پر اکوموڈیٹ کر دیں گے تو 4 جنرلز تو پھر بھی موجود رہیں گے، وہ کوئی فوری طور پر ریٹائرمنٹ لینے کے لیے کوئی ان کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہوگا کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیں۔ اور پھر آپ ذرا امیجن کریں، جو بٹوین دی لائنز ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کا دھرنا بھی اسلام آباد آیا ہوگا، اور پھر یہ بھی سب کو پتا ہے کہ 75% لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس پوری سچویشن میں شہباز شریف کی حکومت کے لیے آگے مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں۔
राज साहब, आपने कहा कि ये जो शहबाज शरीफ साहब के रुकने की वजह है, हमने भी कल यही बात कही कि फोन आया और सारे मामलात हुए। अब ये जो नाम फाइनल करने का मसला है, आपको लगता है कि ये सबके लिए काबिल कबूल होगा, वो नाम जो नवाज शरीफ साहब रिकमेंड करेंगे, पाकिस्तान की इस इस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल होगा, जरदारी साहब को भी काबिल कबूल होगा, पीडीएम को भी, फजल रहमान को भी, सब लोगों को काबिल कबूल होगा? क्योंकि ये तमाम लोग ही तो इस वक्त स्टेक होल्डर्स बने हुए हैं, जो सबसे मेन प्लेयर है और जिसके साथ इस वक्त पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई है, उसके साथ तो इन्होंने मशवरा नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद जो समरी जीएचक्यू से मूव होती है और फिर मिनिस्ट्री के पास आएगी, पहले तय कर लिया जाएगा या फिर कोई और नाम होगा? आपको लग रहा है कि नाम का मसला ही है और नवाज शरीफ के नाम को रिकमेंड नहीं किया जा रहा या एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, इसलिए जो है वो डिले हो रहा है अभी? देखें आशिफ साहब, आर्मी चीफ की तकर्री किसी भी सूरत कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए, मुतनाज़ा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आर्मी चीफ की तकर्री मुतनाज़ा होगी तो फिर तो आपकी सियासत में और आपके अस्करी उमूर में एक बहुत बड़ा मैस पैदा होगा, यानी नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा, ऐसा नुकसान जिसका कोई अजाला नहीं हो सकेगा और खुदा न खास्ता सूरत-ए-हाल बहुत ही संगीन भी हो सकती है। लेकिन इसके अंदर जो आपने कहा कि क्या एक्सेप्टेबल होगा, अब जो भी आर्मी चीफ बनेंगे, फजलुर रहमान का तो फिलहाल जाहिर है कि वो तो पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं है, उनका पहले भी कोई स्टेक नहीं था और फजलुर रहमान का अब भी कोई स्टेक नहीं है। लेकिन असल जो स्टेक है वो तो है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का। सबसे पहली बात यह है कि आर्मी चीफ की तकर्री को कंट्रोवर्शियल बनाना किसने शुरू किया? जनरल आसिम मुनीर का अपना एक करियर है। जनरल आसिम मुनीर अगर सीनियर कंसिडर किए जाते हैं तो जाहिर है कि उनका नाम उस समरी में जाना चाहिए। जनरल फैज का भी उस समरी में नाम जाना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि जीएचक्यू से जो समरी जाएगी उसमें जनरल फैज हमीद का नाम इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह बात तो वाज़ेह है कि अगर हुकूमत ना गिरी 29 नवंबर तक, तो तब तो जनरल फैज हमीद को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा नए आर्मी चीफ के लिए नून लीग की जानिब से, लेकिन नाम तो जनरल फैज हमीद का भी जाएगा। अब जनरल आसिम को कंट्रोवर्शियल बनाने की या नए आर्मी चीफ की तकर्री को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश असल में मियां नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने खुद की। खुद उन्होंने इस तरह से नाम फ्लोट करना शुरू किया और यह तासुर देना शुरू किया कि हम किसी खास वजह से जनरल आसिम मुनीर का नाम तजवीज़ कर रहे हैं। मरियम नवाज ने तो अपने सारे कार्ड शो कर दिए, ये कह के कि देखें बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो है कोई कंप्लेन की थी इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब ने इस वजह से जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटा दिया और फिर जनरल फैज हमीद को DGISI लगा दिया। एक तो उसी वक्त DGISPR की जानिब से मरियम नवाज के स्टेटमेंट पे शटअप कॉल आनी चाहिए थी, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने अगर एक लम्हे के लिए ये तसव्वुर भी कर लें और सच भी मान लें तो जनरल आसिम मुनीर ने अगर ये काम किया, अगर उन्होंने कोई इमरान खान साहब को पैगाम दिया तो मरियम नवाज तक ये पैगाम किसने पहुंचाया? मरियम नवाज को इसकी इतला किसने दी? मरियम नवाज क्या प्राइम मिनिस्टर थी कि जनरल आसिम मुनीर ने जाकर उनको बताया कि मैंने इस तरह से इमरान खान साहब को कोई कंप्लेन की थी? मरियम नवाज के पास ये इतला कहां से आई? अव्वल तो जनरल आसिम मुनीर ने कभी ऑन द रिकॉर्ड, कभी ऑफ द रिकॉर्ड, किसी ब्रीफिंग में कभी भी इस किस्म की कोई बात नहीं की। तो फिर मरियम नवाज किसी और आपके जो सीनियर तरीन जनरल कंसिडर किए जा रहे हैं उनके ब्याह पे इतनी बड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे कर सकती थी? तो यहां से उन्होंने नए आर्मी चीफ की तकर्री को कंट्रोवर्शियल करना शुरू किया। यहां से फिर एक तासुर बनना शुरू हुआ कि जी ये नाम तो नून लीग की जानिब से आ रहा है। फिर इन्होंने एक और स्टोरी लॉन्च करवाई कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी एक नाम आ गया है। अच्छा, अगर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मियां नवाज शरीफ को कोई नाम तजवीज़ किया गया था तो ये सबको पता है कि बड़ा हसास मामला होता है नए आर्मी चीफ की तकर्री का, तो वो तो मियां नवाज शरीफ को अपने पास रखना चाहिए था, वो तो आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान में रहना चाहिए था। लेकिन मैं आपको चूंकि इस्लामाबाद में साफत करता हूं, मैं आपको 100% जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि ये बात पीपल्स पार्टी की जानिब से लीक नहीं हुई कि आसिफ अली जरदारी ने कोई नाम तजवीज़ किया है। ये बात एक मरतबा भी पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा की जानिब से लीक नहीं की गई या जराए से यह खबर नहीं आई। यह खबर भी नून लीग ने ऑन पर्पस लीक की, जानबूझकर यह खबर उन्होंने लीक की
جنرل عامر کے متعلق اور اس طرح کا تاثر دیا کہ ان کا نام جو ہے وہ آصف علی زرداری نے تجویز کر دیا ہے۔ اچھا، اب ایک پھر اطلاع اسلام آباد میں آئی کہ جنرل باجوہ کی جانب سے بھی ایک نام تجویز کردہ ہے نئے آرمی چیف کے لیے۔ تو ہاشمی صاحب، اب یہ پاکستان کے اندر کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ نئے آرمی چیف کا معاملہ پاکستان کے سیاسی مستقبل سے جڑ گیا ہے، فوج کے اندر ڈسپلن سے جڑ گیا ہے، کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری نہیں ہوتا، حالات یہاں پہنچ گئے کہ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ روک لیا گیا۔ تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک پروسیس ہے نئے آرمی چیف کی تقرری کا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، وہ ایک نارمل پروسیس ہے، ایک آرمی چیف جاتا ہے، ایک نیا آرمی چیف اس کی جگہ لے لیتا ہے، لیکن اس کو کتنا پیچیدہ بنا دیا صرف اپنے سیاسی مفاد کے لیے نون لیگ نے۔ اس سے پاک فوج کے مورائل کے اوپر کتنا اثر پڑا، پاک فوج کے اندر کتنا اضطراب اور بے چینی ہے، خاص طور پر ٹاپ لیول پر، اور پھر پورا پاکستان اس ایک تقرری کی وجہ سے پورا پاکستان رکا ہوا ہے۔ آپ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے، آپ کے جو کاروباری شخصیات ہیں، کاروباری جو ادارے ہیں، آپ کے اسی طرح جو دوست ممالک ہیں، جس طرح سے ابھی محمد بن سلمان ولی عہد، سعودی ولی عہد، ان کا دورہ منسوخ ہو گیا پاکستان کا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی 29 نومبر کی تقرری سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن اس پورے معاملے کو جو پیچیدہ بنایا ہے اس کی ذمہ داری پرائمرلی نون لیگ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی یہ معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اور اس میں ہاشمی صاحب ایک اور بڑی اہم بات ہے، کچھ لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا آرمی چیف کی تقرری کے متعلق کامنٹس میں، اس میں انہوں نے یہ پوچھا کہ جو سینئر جنرلز کی فائل جائے گی تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آرمی چیف کے تقرر کا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ہاشمی صاحب، ویورز کے لیے ذرا آپ کو تو پتا ہے، یہ جن لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ایک جو جی ایچ کیو سے فائل موو ہوتی ہے وہ نام نہاد آپ یہ کہہ لیں کہ وزارت دفاع میں جاتی ہے۔ وزارت دفاع کا تو ایک سیریمونیل رول ہوتا ہے، ایک بڑی رسمی سی کاروائی ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ اب پرائم منسٹر ہاؤس میں ہر لیفٹیننٹ جنرل کے متعلق جو اوپر کے 7-8 آپ کے 3 سٹار جنرلز ہوتے ہیں، ان کے متعلق اپنے انٹیلیجنس ذرائع سے ہر پرائم منسٹر کے پاس ایک رپورٹ الگ سے تیار ہوتی ہے، اس نے وہ پوری رپورٹ اپنے پاس رکھی ہوتی ہے۔ یہ لسٹ کمپائل ہونے سے بھی پہلے، جیسے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 2014 کا جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا اس میں راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے۔ اب جنرل باجوہ کے متعلق ان کے پاس اپنی ایک انٹیلیجنس انفارمیشن تھی کہ جب کور کمانڈرز کانفرنس ہو رہی تھی 2014 کے دھرنے کے دوران، تو اس وقت انہوں نے مارشل لاء کی مخالفت کی تھی، اور پھر اسحاق ڈار نے ایک بریفنگ میں بتایا تھا، میں خود بھی اس بریفنگ میں موجود تھا، کہ جی جنرل باجوہ بڑے جمہوریت پسند جنرل ہیں اور اس وجہ سے ہم نے جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنایا۔ اچھا، جنرل باجوہ سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر نہیں تھے، جب ان کو آرمی چیف بنایا گیا تھا تو وہ آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلویشن کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ جنرل رمدے اور جنرل اشفاق جیسے جو جنرلز ہیں وہ پھر سپر سیڈ ہوئے، انہوں نے رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لے لی۔ جنرل راحیل شریف کو جب آرمی چیف بنایا گیا تھا، اتفاق ہے، تو وہ بھی جنرل باجوہ کی طرح اس وقت آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلویشن کے عہدے پر کام کر رہے تھے، وہ بھی سب سے سینئر جنرل نہیں تھے۔ تو کسی بھی پرائم منسٹر کے پاس اپنی ایک سول ذرائع سے انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہے، آؤٹ گوئنگ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ ہر لیفٹیننٹ جنرل کے متعلق اپنے ریمارکس لکھتا ہے، یعنی جو 6-7 جنرلز کی ایک لسٹ جاتی ہے پرائم منسٹر کے پاس، اور پھر پرائم منسٹر اپنے انٹیلیجنس ذرائع، سول انٹیلیجنس ذرائع جو ہے ان کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ وہ آرمی چیف کے جو لکھے ہوئے نوٹس ہیں، جو ریمارکس ہیں، ان کے اوپر انحصار نہیں کرتا۔ پرائم منسٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آرمی چیف تو رخصت ہو رہے ہیں، یہ تو اب مجھ پر نہ کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں، نہ کوئی اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتے ہیں، یہ تو رخصت ہو رہے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب اس بار معاملہ مختلف ہے۔ وہ اس وجہ سے مختلف ہے کہ سب کو پتا ہے کہ اس حکومت کو، جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے 13 جماعتوں کو اکٹھا کر کے یہاں پر بٹھا دیا حکومت میں، ان کی آئینی اکثریت پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے، ان کے متعلق یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو، آپ یہ کہہ لیں کہ زبردستی حکومت میں وہ لے کے آگے، تو یہ بہت کمپرومائزنگ سچویشن میں ہے۔ اب اگر یہ اگلے 5-6 دن کے اندر اندر جو کچھ جی ایچ کیو چاہتا ہے نئے آرمی چیف کے حوالے سے، یا اگر میاں نواز شریف کی جانب سے بھیجا جانے والا جو نام ہے اس کے اوپر
جی ایچ کیو کے کوئی تحفظات ہیں یا کور کمانڈرز کے کوئی تحفظات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایچ کیو کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ پھر جلدی اناؤنس کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آخری وقت میں یہ کوئی اس طرح کی سچویشن نہ بنانے کی کوشش کریں کہ جہاں انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہو وہ اس کمٹمنٹ سے پیچھے نہ ہٹ جائے، کیونکہ یہ بہت کمپرومائزنگ سچویشن میں ہے۔ ایک آئینی طور پر پرائم منسٹر کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف کا تقرر کرے، لیکن چونکہ سب کو پتا ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پر بٹھایا، تو اس پوری صورتحال میں آپ اسٹیبلشمنٹ کی جو خواہش ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ 29 نومبر تک تو آرمی چیف ہیں، تو جیسے ہی یہ نام سامنے آئیں گے اس کے بعد جب یہ ڈیسیژن کریں گے، اور اگر یہ ڈیسیژن میں تاخیر کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ڈوریاں پھر ہلنا شروع ہو جائیں۔ پاکستان کے اندر تو ڈوریاں ہلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، تو وہ ڈوریاں ہلنا شروع ہو جائیں تو 29 نومبر سے پہلے پاکستان کے اندر حکومت تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ لانچ کر دیا جائے فی الحال وقتی طور کے اوپر۔ تو اس لیے سچویشن جو ہے وہ شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ مریم نواز کا جو میڈیا اور سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس قسم کی اب اطلاعات پھیلانا شروع ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف مارشل لا لگوا لیں گے لیکن جی ایچ کیو کی بات نہیں مانیں گے، یعنی میاں نواز شریف کو ایک پھر بڑا ایک ان کا وارئر کی طرح کا ایک امیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی ایچ کیو کی جانب سے جو دباؤ ہے وہ میاں نواز شریف قبول نہیں کر رہے۔ اچھا راج صاحب، میرے پاس یہ مارشل لا کے حوالے سے بھی ایک سوال ہے آپ کے لیے، لیکن میں چاہوں گا کہ خان صاحب نے کیا کہا اس کو بھی اس میں شامل کر لیں۔ لندن میں بیٹھے کرپٹ لوگ آرمی چیف کا فیصلہ کر رہے ہیں، ہم لانگ مارچ کے ذریعے قوم کو جگائیں گے، 7 ماہ میں عوام امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر چکی، جب مارچ راولپنڈی پہنچے گا تو دنیا دیکھے گی، ہمیں صاف شفاف الیکشن چاہیے، چیف جسٹس صاحب آپ کی طرف پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، ہمیں انصاف چاہیے، ارشد شریف کا قتل، اعظم سواتی کو انصاف دلوائیں، اور پھر وزیر اعظم کی بدقسمتی، سابق وزیر اعظم پاکستان کی یہ بدقسمتی کہ وہ ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتا، اور عدلیہ آپ کی طرف پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور نیب کی ترامیم کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن راج صاحب، خان صاحب obviously جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں، مذاکرات انہی سے چاہتے ہیں، اور جو ایک اب نظر یہ آ رہا ہے کہ مذاکرات آن گوئنگ جو آپ کے آرمی چیف ہے جو جا رہے ہیں ان سے تو نہیں ہو سکتے، اب ظاہر سی بات ہے انتظار کرنا پڑے گا کہ اگلا آرمی چیف کون آتا ہے اور کیا بساط جو بچتی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے مارشل لا کی بات کی، خان صاحب سے بھی سوال ہوا، یہ مارشل لا مریم نواز یا باقی لوگ جو بھی ہیں راج صاحب، ان کو نہیں زیادہ سوٹ کرتا کہ اسی کے اوپر کیپٹلائز کریں گے؟ دیکھو نواز شریف جمہوریت پسند تھا، اور دیکھو کچھ طاقتوں نے ملک کے اندر مارشل لا کی راہ ہموار کی، اور پھر سارا پلندہ جو ہے عمران خان پر ڈال دیں گے کہ عمران خان نے یہ سب کچھ کیا، اور اس کے اوپر بھی سیاست ہوگی، اور مارشل لا ان کی تو خواہش ہوگی کہ ملک کے اندر مارشل لا لگ جائے، چونکہ یہ 2/3 اکثریت سے جیت نہیں سکتے اور عام انتخابات میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں عاشور صاحب، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے، مختصر مدت کا مارشل لا آئے یا 1 سال کا مارشل لا آ جائے، یہ تمام چیزیں سوٹ کرتی ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کو اور پی ڈی ایم کو، کیونکہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کو بھی ریجیکٹ کر دیا عوام نے، یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب 2/3 نہیں 3/4 اکثریت سے جب بھی الیکشن ہوگا وہ آ جائیں گے۔ اس لیے اگر مارشل لا آ جائے یا زبردستی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے تو پھر یہ مظلومیت کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمیں تو پرفارم کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور پھر ان کا خیال یہ ہوگا کہ مارشل لا کے خلاف چونکہ ایک عوامی مزاحمت بھی ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہی صحیح لیکن ایک مزاحمت بھی ہوتی ہے، تو ہم وہاں سے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اول تو یہ جو شریف خاندان ہے اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ یہ کوئی مزاحمت کریں، سب کو پتہ ہے کہ جب پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تھا تو یہ کس طرح سے ایک 10 سال کا معاہدہ کر کے چلے گئے تھے سعودی عربیہ، اور پھر اس وقت واپس آئے تھے جب امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل کے تحت بی بی واپس آئیں، اور پھر میاں نواز شریف نے بھی واپسی کا فیصلہ کیا، اور سعودی جو منسٹر تھے انہوں نے اسلام آباد میں آ کے ایک پیپر لہرایا کہ میاں نواز شریف جھوٹے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ 10 سال کا انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم 10 سال تک پاکستان نہیں آئیں گے، تو مزاحمت کی تو ان کی کوئی ہسٹری نہیں رہی۔ لیکن بہرحال یہ اس مارشل لا کا فائدہ اس طریقے سے اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے جان چھوٹ جائے، 1-2 سال کے لیے الیکشن نہ ہو، اور پھر مارشل لا کے دوران یا اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے دوران جو بھی آپ کی مہنگائی ہوتی ہے یا آپ کے گورننس کے مسائل ہوتے ہیں
اس کے اوپر رکھ کے ہم بات کریں. لیکن ہاشمی صاحب یہ جو مارشل لا ہے, یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے, یہ جو عمران خان صاحب کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کو اس وقت یعنی اگر آپ آج الیکشن کروا لیں, 2 مہینے بعد کروا لیں, 4 مہینے بعد, 1 سال کے بعد, اصل میں عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ میں تو پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہوں. انہیں پتا ہے کہ جس وقت الیکشن ہوگا میں 3/4 اکثریت سے جیت کر آ جاؤں گا. اس لیے یہ مارشل لا کی افواہیں اور یہ جو اطلاعات ہیں, یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان پرپز پھیلائی جا رہی ہیں جان بوجھ کر ایک خاص مقصد کے تحت. لیکن عمران خان صاحب جیسے کلیئر کر چکے ہیں کہ یہ مارشل لا سے آپ نون لیگ کو تو ڈرا سکتے ہیں, مجھے نہیں ڈرا سکتے, میں نے یہی رہنا ہے, نہ میں نے کوئی ڈیل کر کے بھاگنا ہے. بہت شکریہ صاحب. ویور جی آج کا ہمارا شو تھا, اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.